शहर हैदराबाद, जिसकी बुनियाद में मोहब्बतें हैं, तहजीब व तमद्दुन है, आदाब व इखलाक, इल्म व फन, मेहमान नवाजी, शेर व अदब और रवादारी रिची बसी है। ये कदीम इक़दार का शहर है और जदीद रुझानात का भी शहर है, और सबसे बढ़कर 400 साल से ये उर्दू का शहर है। इस शहर को कुतुब शाही खानदान के अज़ीमुश्शान बादशाह मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बसाया था। इस शहर को उस दौर में मंसूबाबंद तरीके से तामीर किया गया। कहा जाता है कि शहर हैदराबाद को मोहम्मद कुली ने अपनी महबूबा भागमती, जिसे बाद में हैदर महल का खिताब दिया गया था, उसी के नाम पर यह शहर आबाद किया गया। जिस शहर के खमीर में मोहब्बत रची बसी हो, उसे भला फलने फूलने और पनपने से कौन रोक सकता है। 13वीं सदी के आखिर में मुसलमान शुमाली हिंद से दक्कन में वारे और अपने साथ जिंदगी के जदीद तसव्वुरात और माशरत के नए असालीब उठा लाए, जिनके जरिए नए समाज की तंजीम पड़ी। उल्मा व सूफिया ने अपनी महफिलें सजाई। कहा जाता है कि अमीर खुसरो भी यहाँ कदम रंजा हुए। दौरे खिलजी व तोगलक के बाद दक्कन में सल्तनत बहमनी की तासीस हुई, तो इस सल्तनत की आबोताब सदियों तक दक्कन को मुनव्वर करती रही। बहमनी सलातीन बड़े मुदब्बिर हुक्मरान थे। सलातीन बहमनी का सबसे बड़ा कारनामा उर्दू ज़बान की सरपरस्ती है, जिसकी वजह से दक्कन में जगह जगह अदबी मराकिज़ कायम हुए, जिनमें गुलबर्गा, बिदर, अहमदनगर, बीजापुर, औरंगाबाद और गोलकुंडा आज तक अदबी मराकिज़ के लिए याद किए जाते हैं। मोहम्मद तुगलक ने जब दौलताबाद को पायतख्त बनाया, जो पहले देवगिरी कहलाता था, तो उस वक्त दूसरे लोगों के साथ उलमा की 1400 पालकियाँ आईं, और इन लोगों के साथ जो फौज पर भी थी, दफ्तरी लोगों पर भी मुनहसर थी, और उनकी जो ज़बान थी वो ज़बान लश्करी उर्दू या मिलवा ज़बान थी, जो सारे हिंदुस्तान में बोली और समझी जाती थी, और हिंदुस्तान की तमाम ज़बानें बोलने वाले इससे मानूस थे, ज़्यादा अजनबियत महसूस नहीं करते थे, जबकि अरबी और फ़ारसी उनके लिए गैर मानूस ज़बानें थीं। इसीलिए इन इलाक़ों के अवाम तक पहुँचने के लिए उलमा को इस ज़बान का सहारा लेना पड़ा, और अपनी मजहबी ज़बान अरबी और तहजीबी ज़बान फ़ारसी को छोड़ते हुए मकामी ज़बान में अपनी तालीमात यहाँ के लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करनी पड़ी। बहमनी दौर में जो अब तक की दस्तयाब मालूमात हैं, उनके एतबार से जो पहली मसनवी दस्तयाब होती है वो मसनवी कदमराव पदमराव है। बहमनी सल्तनत के जवाल के बाद दक्कन का इलाका 5 खुद मुख्तार रियासतों में बट गया। बीजापुर पर आदिल शाही, अहमदनगर पर निज़ाम शाही, बरार पर इमाद शाही, बिदर में बुरीद शाही और गोलकुंडे पर कुतुब शाही सल्तनत कायम है। इन 5 सल्तनतों में बीजापुर की आदिल शाही और गोलकुंडा की कुतुब शाही सल्तनत उर्दू शेर व अदब की तरक्की व तरवीज के सिलसिले में नुमायां नजर आती है। उर्दू की तरक्की के सिलसिले में आदिल शाही दौर बड़ी अहमियत का हामिल है। उस दौर की तख्लीकी सरगर्मियों में फन तामीर और खत्ताती भी नुमायां है। आदिल शाही सल्तनत का बानी यूसुफ आदिल शाह ज़ौक़ शेरी रखता था और अहले इल्म फ़न की कदरदानी किया करता था। आदिल शाही ख़ानदान के तकरीबन तमाम हुक्मरानों में ये सिफत क़द्र मुश्तरक थी। आदिल शाही हुक्मरानों में अली आदिल शाह सानी शाही को ख़ास अहमियत हासिल है। अली आदिल शाह सानी जो शाही के तखल्लुस से मशहूर हुआ है, उसके ज़माने के मलिक-उश-शुअरा मोहम्मद नुसरत नुसरती ने अपनी 3 ऐसी तसानीफ़ यादगार छोड़ी हैं जो ख़दीम उर्दू का बेहतरीन सरमाया कही जा सकती हैं। उसकी पहली बज़मिया मसनवी गुलशन इश्क है, और दूसरी मसनवी जो रज़मिया हैं अली नामा है। ये दोनों ही मसनवियाँ अपनी अपनी जगह नुमाइंदा मसनवियाँ कही जा सकती हैं। गुलशन इश्क में मोहम्मद नुसरत नुसरती ने कुंवर मनोहर और मधुमालती की मोहब्बत की दास्तान को पेश किया है, और ज़िमनी दास्तान चंपावती की जो उसमें शामिल कर दी है, वो इस खूबसूरती से उसने शामिल की है कि पता ही नहीं चलता कि ये मसनवी इसका अपना तख्लीक़ी कारनामा नहीं है, बल्कि इसकी कहानी उसने हिंदुस्तानी रिवायात से मुस्तार ली हैं। दूसरी तरफ
علی نامہ جو ہے وہ مثنوی رزمیہ مثنوی کی ایک ایسی مثال ہے جس کا کوئی دوسرا نمونہ ہمیں تاحال اردو ادب میں دستیاب نہیں ہوتا۔ گولکنڈے کے پہلے 4 سلاطین سلطان قلی، جمشید قلی، سبحان قلی اور ابراہیم قلی اپنی سلطنت کے استحکام کے لیے زیادہ مصروف رہے۔ ابراہیم قلی اگرچہ کہ خود شاعر نہ تھا، لیکن اس کے دور میں گولکنڈے میں اردو دکنی زبان و ادب کا ایسا ماحول پیدا ہو گیا تھا کہ عوام کے علاوہ خود شہزادہ محمد قلی قطب شاہ شعر و ادب کا رسیا تھا، جو آگے چل کر اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر کہلایا۔ سلطان محمد قلی قطب شاہ دکنی کے اہم اور نمائندہ شاعروں میں سے ایک ہیں، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ نہ صرف دکنی بلکہ اس اعتبار سے کہ وہ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر ہے جس نے حروف تہجی کے اعتبار سے غزلیات کہیں اور مکمل ایک دیوان ترتیب دیا۔ اس اعتبار سے بھی اردو ادب کی تاریخ کا ایک ممتاز اور معتبر شاعر ہے۔ جب ہم اس کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ محمد قلی قطب شاہ حقیقی معنوں میں ایک عوامی شاعر تھا، اگرچہ وہ بادشاہ تھا اور محلات کے عیش و آرام کی زندگی گزارتا تھا، لیکن تخلیقی اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ذہن و فکر پر عوامی زندگی کا گہرا اثر تھا۔ چنانچہ اس کے کلیات میں ہم کو دکن کے جو عوامی تہذیب کے مظاہر ہیں، دکن کے تہوار، دکن کی رسومات اور دکن کے موسم، دکن کے پھل، دکن کے میوے، دکن کی ترکاریاں، حتیٰ کہ دکن کے جانوروں اور پرندوں کا ذکر بھی اس کی شاعری میں ہم کو نظر آتا ہے۔ قطب شاہی دور کا ایک اہم فنکار ملا اسد اللہ وجہی گزرا ہے۔ یہ اس اعتبار سے اہم ہے کہ اس نے دکنی شاعری کے علاوہ دکنی نثر میں بھی اپنی تخلیقات یادگار چھوڑی ہیں، اور یہ اردو کا پہلا داستان نویس فنکار گزرا ہے جس نے صبرس کے نام سے ایک لازوال داستان دکنی زبان میں لکھی۔ یہ اردو کی پہلی داستان ہے اور صبرس کے ذریعے اس نے دکنی زبان کو با ایک جست ارتقاء کی کئی منزلیں طے کروا دیں کہ وہ زبان جو ہم کو 45 سال قبل بیجاپور کے شاہ برہان الدین جانم کے نثری رسالے کلمت الحقائق میں گھٹنوں کے بل چلتی ہوئی نظر آتی ہے، وہی زبان 45 سال بعد ملا وجہی کی صبرس میں دوڑتی، اٹکھیلیاں کرتی اور چھلانگیں لگاتی نظر آتی ہے۔ مغل بادشاہ اورنگزیب کے حملے کے بعد قطب شاہی سلطنت کا خاتمہ ہوا اور ریاست گولکنڈہ مغل سلطنت کا حصہ بن گئی۔ مغل صوبیدار کی حیثیت سے ریاست گولکنڈہ میں نواب قمر الدین علی خان آصف جاہ اول کو مقرر کیا گیا اور ریاست کا پائے تخت گولکنڈہ سے اورنگ آباد منتقل ہو گیا۔ اورنگزیب کے انتقال کے بعد طوائف الملوکی پھیل گئی، لیکن نواب قمر الدین خان مغل سلطنت کی وفادار ہی رہے۔ لیکن جب انتشار حد سے گزر گیا تو انہوں نے 1724 عیسوی میں اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا اور اس طرح حیدرآباد میں آصف جاہی سلطنت کی بنیاد پڑی۔ آصف جاہ ثانی نظام علی خان کے دور میں اورنگ آباد سے پائے تخت حیدرآباد منتقل ہوا اور چومیلا پیلس میں وہ تخت نشین ہوئے۔ آصف جاہ ثانی نے علم و فن، شعر و ادب کی بھی بھرپور سرپرستی کی۔ آصف جاہی تمام حکمرانوں نے بھی اس روایت کو برقرار رکھا۔ ایک عرصے تک ریاست حیدرآباد میں فارسی کو نظم و نقد میں اونچا مقام حاصل تھا، لیکن آصف جاہی حکمرانوں نے جلد ہی محسوس کر لیا کہ ریاست کی بقا، ترقی اور عوام کی بہبودی و خوشحالی کا انعقاد اس پر ہے کہ عوام کی زبان کو آگے بڑھنے اور پھولنے پھلنے کا موقع دیا جائے۔ نواب میر محبوب علی خان آصف سادس کے عہد میں پہلی بار اردو کو سرکاری زبان کا مکمل درجہ حاصل ہوا۔ اردو کو ریاست حیدرآباد میں سرکاری زبان بننے میں تقریباً 15 سال طویل مدت کا سفر طے کرنا پڑا۔ بشیر الدولہ کی جو خدمات ہیں ریاست حیدرآباد میں اردو کو نافذ کرنے کے سلسلے میں وہ بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے ریاست حیدرآباد میں فارسی کے بجائے
اردو کو سرکاری زبان بنانے کے لیے بہت مؤثر تحریک چلائی۔ انہی کی تحریک پر سب سے پہلے سن 1871 میں عدالتوں میں اردو میں بیانات کی قلم بندی کی اجازت دی گئی۔ سن 1886 میں معتمدین کے دفاتر میں بھی اردو کو سرکاری زبان کی حیثیت سے نافذ کیا گیا۔ اس بارے میں آصف سادس سے منظوری لینے کے بعد مدار المہام سالار جنگ دوم کے احکام مورخہ آخری ذیقعت 1303 ہجری مطابق 30 اگست 1886 جاری ہوئے، جس میں معتمدین کے دفاتر میں اردو کو نافذ کرنے کی اطلاع دی گئی ہے۔ معتمدین کے دفاتر میں اردو کو نافذ کرنے کے بعد ریاست حیدرآباد میں اردو کو مکمل طور پر سرکاری زبان کی حیثیت حاصل ہوئی۔ اردو کو سرکاری زبان بنانے کے سلسلے میں شمالی ہند کے جن معتبر شخصیتوں کی مدد لی گئی ان میں اماد الملک، محسن الملک، چراغ علی، ڈپٹی نذیر احمد وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ ریاست حیدرآباد میں بعہد آصف سادس نواب میر محبوب علی خان 1884 عیسوی اردو کو سرکاری زبان کا درجہ دیا گیا۔ اکبر حیدری 1911 عیسوی میں معتمد تعلیمات ہوئے تو انہوں نے حیدرآباد میں یونیورسٹی کے قیام کے لیے بڑی دلچسپی لی اور بہت توجہ دی۔ انہوں نے بڑے پیمانے پر مدارس میں اردو ذریعہ تعلیم مقرر کرنے کا جب احکام جاری کیے تو اسے بڑی خاص اہمیت حاصل ہوئی، اور اکبر حیدری کے علاوہ حیدرآباد میں حیدرآباد ایجوکیشنل کانفرنس نے اس سلسلے میں یعنی حیدرآباد میں یونیورسٹی کے قیام کے سلسلے میں سب سے زیادہ مؤثر تحریک چلائی۔ اس ایجوکیشنل کانفرنس کے اراکین یہ چاہتے تھے کہ حیدرآباد میں ایک ایسی یونیورسٹی قائم کی جائے جہاں علوم و فنون اور سائنس کی تعلیم اردو میں دی جائے۔ اکبر حیدری نے ضروری انتظامات کرنے کے بعد ایک تفصیلی یادداشت تیار کی یونیورسٹی کے قیام کے بارے میں، اور اس یادداشت کو اس وقت کے وزیر تعلیمات فخر الملک بہادر نے اپنی عرضداشت مورخہ 22 اپریل 1917 کو آصف صابے کی خدمت میں پیش کیا۔ عثمانیہ یونیورسٹی میں اردو ذریعہ تعلیم کے لیے یہ استدلال پیش کیا کہ اردو ریاست حیدرآباد کی سرکاری زبان ہے اور ملک کی بھی ایک بڑی مقبول زبان ہے، اور ریاست حیدرآباد کی آبادی کی اکثریت اس زبان کو سمجھتی اور بولتی ہے۔ اکبر حیدری کی یادداشت کی اہمیت اور افادیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے چوتھے روز آصف صابے نے 26 اپریل 1917 کو فرمان صادر کیا کہ حیدرآباد میں یونیورسٹی قائم کرنے کے لیے کارروائی کا آغاز کیا جائے۔ اس یونیورسٹی میں ذریعہ تعلیم اردو ہوگا، لیکن انگریزی ایک مضمون کی حیثیت سے ہر طالب علم کے لیے لازمی گردانی جائے گی۔ جامعہ عثمانیہ بعہد آصف صابے میر عثمان علی خان دنیا کی پہلی اردو یونیورسٹی جامعہ عثمانیہ کا قیام 14 اگست 1917 عیسوی میں ہوا۔ اردو زبان میں سائنس اور دیگر علوم کی کتابوں کی کمی کے باعث ابتدا میں ذریعہ تعلیم اردو میں دشواری پیش آئی۔ پھر تھوڑے ہی عرصے میں جامعہ عثمانیہ میں تالیف و ترجمہ، جسے عرف عام میں دارالترجمہ کہتے ہیں، قائم کیا گیا اور اس دشواری پر قابو پا لیا گیا۔ تالیف کتب کے لیے احاطہ یونیورسٹی میں پریس کا قیام بھی عمل میں لایا گیا۔ جامعہ عثمانیہ کا قیام 1918 میں ہوا۔ اس سے ایک سال قبل 1917 تاریخ بتائی گئی ہے کہ
14 اگست 1917 کو دارالترجمہ جامعہ عثمانیہ کا قیام عمل میں لایا گیا، کیونکہ 1918 میں یونیورسٹی کی تعلیم کا آغاز ہو رہا تھا تو لازمی ہے کہ سب سے پہلے انٹرمیڈیٹ کی کلاسز کے لیے علوم و فنون کی کتابیں دستیاب نہیں تھیں۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے علوم و فنون کی کتابوں کا انتخاب کیا گیا اور ان کتابوں کو ترجمہ کرنے کے لیے دارالترجمے میں مترجمین کا انتخاب عمل میں لایا گیا۔ مختلف علوم و فنون جیسے میڈیکل کی کتابوں کی ضرورت تھی، فزکس، کیمسٹری، باٹنی، زولوجی جیسے سائنسی علوم کی، اس کے علاوہ قانون کی کتابوں کی ضرورت تھی، انجینئرنگ کی کلاسز بھی اردو میں ہوتی تھیں۔ یہ تمام علوم و فنون کی کتابوں کو ترجمہ کرنے کے لیے سارے ہندوستان سے عالم و فاضل لوگ جمع کیے گئے، جو علوم و فنون کی کتابوں کو ترجمہ کرنے کے بعد ناظر ادبی اور ناظر مذہبی اس پر نظر ثانی کرتے، جب تک ان کا مصدقہ سرٹیفکیٹ نہ ہو کتاب شائع کرنے کے لیے نہیں بھیجی جاتی تھی۔ ایک مختصر سے اندازے کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ 1917 سے لے کر 1950 تک دارالترجمہ جامعہ عثمانیہ حیدرآباد میں 129 مترجمین کا تقرر عمل میں آیا۔ سلطنت آصفی کی سرکاری زبان اردو اور اس کے ساتھ ہی جامعہ عثمانیہ کا قیام، دارالترجمہ، دائرۃ المعارف کا قیام اور ذریعہ اردو اعلیٰ تعلیم کا حصول ریاست کا دارالحکومت حیدرآباد اردو کا گہوارہ بنا۔ 1940 کے بعد اخبارات کا مزاج حیدرآباد سے بدلا، ضرور بدلا۔ اس سے پہلے تو یہ کہ جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ شاہی حکمرانی تھی، خاندانی حکمرانی تھی، نظام کی حکمرانی تھی، تو مدح سرائی بہت زیادہ ہوا کرتی تھی اور شاہی فرمان جاری کیے جاتے تھے، ان کو شائع کیا جاتا تھا، زیادہ تر سرکولیشن انہی بنیادوں پر ہوا کرتا تھا۔ لیکن عوامی مسائل کا بھی ذکر تھا، ایسا نہیں کہ صرف فرمان ہی شائع ہوتے تھے۔ اس دور کے اخبارات میں بہت سے ایسے سوشل مسائل، پولیٹیکل ایشوز وغیرہ کو بھی کوریج کیا جاتا تھا، اور اس وجہ سے یہ اخبارات میری دانش میں مکمل ہی تھے، جن کو آپ جو ہے کوئی ایسے اخبارات نہیں کہہ سکتے جو غیر معیاری تھے۔ ان کا اپنا معیار تھا۔ معیار کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو ہر دور میں الگ ہوتا ہے۔ اس دور کا جو معیار تھا، جو مزاج تھا صحافت کا، اس لحاظ سے وہ حیدرآباد سے شائع ہونے والے اخبار، نظام، گزٹ، پیام وغیرہ جو ہے، میزان، یہ اپنا ایک مزاج رکھتے تھے۔ صوبہ دکن، اگر کسی اخبار کا ذکر کیا جا سکتا ہے تو وہ رہبر دکن ہے، جو 1950 تک رہبر دکن کے نام سے شائع ہوا۔ یہ اخبار 1950 سے بند ہو گیا تھا پولیس ایکشن کے بعد۔ اس کے بعد اس کا ریوائول ہوا، تو ریوائول میں دوسرا ڈکلیریشن لے کر اس کا نام رہبر رہنمائے دکن رکھا گیا۔ 50 تا 60 کی دہائی میں حیدرآباد میں اردو ماحول کی زرخیزی، یہ کوئی 40-50 سال پہلے کی حیدرآباد کی بات کر رہا ہوں میں، اور یہ وہ حیدرآباد تھا جس میں ایک طرح سے ہر طرف اردو کا ماحول چھایا ہوا تھا۔ اردو تہذیب کا لفظ بہت استعمال ہوتا ہے، سمجھے ایک طرح کی اس طرح کی وہ تہذیب تھی جس میں ہر طرح کے لوگ شامل تھے۔ میں نے اس وقت کچھ لکھنا شروع کیا تھا نیا، تو اس زمانے میں بہت اچھے لکھنے والے موجود تھے۔ مخدوم صاحب موجود تھے، سلیمان اریب تھے، وحید اختر، شاستم کنت، ابن احمد تاب، حوج یعقوبی، بال کس کا نام لیں ہم، یہ سب کے سب لوگ تھے۔ اور ماحول کچھ اس طرح کا تھا اس میں کہ گویا کوئی رسمی قسم کی چیز نہیں تھی، بلکہ غیر رسمی طور پہ بے تکلف انداز میں ہم لوگ روز ملا کرتے تھے، اور ملنے کے 2 اڈے تھے۔ ایک 17، اب 17 نمبر کیا سمجھیں، وہ تھا 17 نمبر مجرد گاہ جس کو کہتے تھے اردو میں، بیچلرز کوارٹرز۔ تو یہ 17 مجرد گاہ یہ پتہ تھا سبا کا۔ تو روزانہ صبح 11 بجے سے ہم لوگ سب وہاں جمع ہوتے تھے، سلیمان اریب آتے تھے، اور وہاں سے گویا وہاں سے ہندوستان کا ایک بہت صف اول کا رسالہ سبا چھپتا تھا۔ حیدرآباد کے چند مشہور ادباء و شعراء کے نام امجد حیدرآبادی، مخدوم محی الدین، سکندر علی وجد، سلیمان اریب، شاہد صدیقی،
खुर्शीद अहमद जामी, शास्तम कनत, मुगनी तबस्सुम और मुश्तबा हुसैन वगैरह हैं। इनके अलावा डॉक्टर मोहिउद्दीन कादरी जोर का नाम सरे फहरिस्त इसलिए है कि दक्कनी अदब की बाजियाबी और इदारा अदबियात उर्दू का क़याम और सबरस का इजरा जोर साहब का एक अजीम कारनामा है और उर्दू अदब के लिए उनकी खिदमत नाकाबिल फरामोश हैं। हैदराबाद के उस उर्दू माहौल पर रोशनी डालूं जो मेरे ज़माने में था या जो मेरे तालिब इल्मी के ज़माने में था या नौजवानी के ज़माने में था, तो साहब इसके लिए थोड़ी सी रिवायत से भी हमारा रिश्ता जो बनता है वो भी कहना ज़रूरी समझता हूँ कि हैदराबाद सरासर उर्दू का माहौल था हैदराबाद में, और ये उर्दू का माहौल उस्मानिया यूनिवर्सिटी के क़याम के फ़ौरन बाद जब मखदूम मोइनुद्दीन, मीर हसन, मिर्ज़ा शकूर बेग, अशफाक हुसैन, आकिल अली खां वगैरह जैसे लोगों के अचानक उभरने से, आबिद अली खां, महबूब हुसैन जिगर और इन सब के उभरने की वजह से जो माहौल पैदा हुआ था, उसका तसलसल हम लोगों की तालिब इल्मी के ज़माने तक, जो मैं 50s की बात कर रहा हूँ, 50 की दहाई में, 60 की दहाई में जो माहौल वो हमको मिला था विरसे में, और ये बड़ा तवाना माहौल था। मखदूम और सिकंदर अली वजद वगैरह के हाथों से निकला हुआ माहौल था। तो मैं तो देखता हूँ कि सब हमारे ज़माने में अदबी महफिलें जो हुआ करती थी वो बड़ी बेमिसाल, ऐसे लाजवाब मुशायरे हुआ करते थे, कुल हिंद मुशायरे, अदबी महफिलें रोज़मर्रा में शामिल थे हमारे, चाहे वो सुलेमान अरीब हों, चाहे शाह सिद्दीकी हों, खैरात नदीम हों, शमसुद्दीन ताबा हों, या और कई नाम हैं जिनका हो सकता है बयान करना मुमकिन नहीं होगा, मगर ये कि बड़ा ज़र्रीन माहौल था। देखिए कि जब हमने शायरी शुरू की, ये 5वीं दहाई थी 1950 से, तो उस ज़माने में मखदूम, जामी, अरीब, इन लोगों का बाशोरा था, इब्न अहमद ताब थे, मनोहरलाल शारिब थे, ये लोग मुशायरे पढ़ते थे, हम इनको सुनते थे और मुतासिर होते थे। ये दरअसल तरीक़ी पसंद ग्रोह था, और लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि जब जदीदियत की तरफ रुझान शुरू हुआ तो उस वक्त खुद मखदूम साहब ने जदीद शायरी की, उनकी बात बड़ी आज़ाद नज़में हैं जो काफ़ी जदीद हैं, लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ कि इन लोगों का चैप्टर तकरीबन ख़त्म हो गया और 60 की दहाई से फिर नौजवान नस्ल सामने आई, जिसमें अलीउद्दीन नवीद, ग़ियास मतीन, रऊफ़ फ़लिश, हसन फ़र्रुख, मसूद आबिद और ये बहुत से शोरा थे। तो उस वक्त ये लोग ज़्यादा मुशायरे नहीं करते थे, मुशायरों में नहीं जाते थे, बल्कि उसके बजाय इन लोगों ने तबात की तरफ ज़्यादा तवज्जो दी। ये नस्ल जो उभरी वो तरक्की पसंद तहरीक के ज़वाल के बाद इनके नाम नुमायाँ हुए, जिसमें ख़ास तौर से हैदराबाद से इकबाल मतीन और जीलानी बानू, जिन्होंने पूरी उर्दू दुनिया में अपनी एक अलहदा शिनाख्त बनाई। लेकिन जो लोग तरक्की पसंदी पे मजबूती से कायम रहे, उसमें सबसे नुमाया नाम आतिक शाह का है, और इन्हीं के हम असर लोगों में कुछ लोगों ने जदीदियत के असरात कबूल किए। मसलन एवज सईद जो पहले रिवायती कहानियाँ लिखते थे, उन्होंने जदीदियत का असर कबूल किया। नईम ज़ुवेरी बैन रहे, लेकिन आमिना अबुल हसन जो थी वो भी इन्होंने भी एतदाल का रवैया अख्तियार किया, ना वो पूरी तरह तरक्की पसंद थी ना जदीद थी, लेकिन एक इनका रवैया एतदाल का था। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो मकबूल रसायल में छपने को बहुत ज़्यादा तरजीह देते थे, जिनमें इकराम जावेद हैं, इब्राहिम शफीक, रज़ा उल जब्बार और फरीदा ज़ैन, यासीन अहमद वगैरह। हैदराबाद में अदबी जलसों और मुशायरों की एक तहजीब रही है। क्या वक्त जिंदगी ने दिखाया है दोस्तों, अंधों के हाथ आईना आया है दोस्तों। क्या वक्त जिंदगी ने दिखाया है दोस्तों, अंधों के हाथ आईना आया है दोस्तों, जिसका सिलसिला आज तक भी जारी है। माँ जो मुझसे रूठी है मैं उसे मना लूंगी,
موم کے پگھلنے میں دیر کتنی لگتی ہے۔ حیدرآباد کے قابل دید عمارتوں میں جہاں چار مینار، مکہ مسجد، گولکنڈہ، گنبدان قطب شاہی اور ٹولی مسجد فن تعمیر کا نادر نمونہ ہے۔ اس کے علاوہ فلک نما پیلیس، ہائی کورٹ، عثمانیہ دواخانہ، جوبلی ہال آج بھی قابل دید ہے۔ شہر میں بے شمار تفریحی مقامات موجود ہیں۔ سالار جنگ میوزیم کی تو بات ہی کچھ اور ہے، جہاں دنیا بھر کے سیاح اسے دیکھنے آتے ہیں اور ان نوادرات کو دیکھ کر انگشت بدنداں ہو جاتے ہیں۔ یہ عثمانیہ یونیورسٹی ہے جو مشترکہ تہذیب کی علامت ہے۔ غور سے دیکھا جائے تو اس میں دو تہذیبوں کی علامتیں صاف نمایاں نظر آتی ہیں۔ اس پتھر کی عمارت کا بالائی حصہ مغل طرز تعمیر کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ ایک تہذیب کی علامت ہے، جبکہ جامع کا زیریں حصہ کاکتیہ طرز تعمیر کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے، جسے حیدرآبادی گنگا جمنی تہذیب کی پوری عکاسی ملتی ہے۔ شہر کے محلوں کے نام بھی اردو تیلگو کے لفظوں کو ملا کر رکھے گئے ہیں، جیسے شاہلی بنڈا، یاقوت پورا، نام پلی، خود بھی گوڑا۔ ان میں بنڈا، پورا، گوڑا تیلگو کے لفظ ہیں۔ بیشتر نام اسی ڈھب سے وضع کیے گئے ہیں۔ آج حیدرآباد ہندوستان کا 5واں بڑا شہر ہے اور یہ شہر اپنی قدیم جغرافیائی حدوں کو پار کر چکا ہے۔ آج یہ شہر قدیم تہذیب کی علامت بھی ہے اور جدید رجحانات کا آئینہ دار بھی۔ ہندوستان بھر میں بنگلور کے بعد آئی ٹی میں ساری دنیا میں حیدرآباد کو ایک ممتاز مقام حاصل ہو چکا ہے۔ ساری دنیا کے بڑے بڑے کمپیوٹرز کمپنیاں دفاتر یہیں سے دوسرے ممالک کے لیے کام کرتی ہیں اور کمپیوٹر کے پیشے سے جڑے ہوئے ہندوستان بھر کے نوجوانوں کے لیے حیدرآباد ایک بہت بڑا روزگار کا ذریعہ ہے۔ شہر اپنی وسعت میں کافی پھیل چکا ہے۔ قدیم و جدید تعمیرات نے شہر کو ایک نیا رنگ روپ دے دیا ہے۔ شہر میں خوبصورت مالز، 5 ستارہ ہوٹلیں، کئی کارپوریٹ اسپتال بھی ہیں جہاں ساری دنیا سے لوگ علاج معالجے کے لیے آتے ہیں۔ اردو کے اخبارات ہیں، رسائل ہیں، ہند اور بیرون ہند سے رسائل بھی یہاں آتے ہیں۔ ادبی محفلوں، ادبی کانفرنسوں، عالمی مشاعروں کے انعقاد کے لیے اردو گھر، ایوان اردو اور اردو ہال سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ آج حیدرآباد کے اردو اخبارات عصری ٹیکنالوجی سے آراستہ ہیں۔ حیدرآباد کے کتب خانے، آصفیہ لائبریری، نظام ٹرسٹ لائبریری، انجمن ترقی اردو کی لائبریری نہ صرف تشنگان اردو کے لیے باعث کشش بنی ہوئی ہے، بلکہ ریسرچ اسکالر اس سے بھرپور استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ حیدرآباد کو ہمیشہ اردو زبان کے لیے مرکزیت حاصل رہی، اس لیے حکومت ہند نے جامعہ عثمانیہ کے خطوط پر حیدرآباد میں مولانا آزاد قومی یونیورسٹی کا قیام عمل میں لایا، جہاں تمام پیشہ ورانہ کورسز کی تعلیم بزبان اردو دی جاتی ہے، جس میں بے شمار طلباء اردو میں پیشہ ورانہ تعلیم حاصل کر کے روزگار سے جڑ رہے ہیں۔ حیدرآباد کھیل کود میں بھی کافی شہرت رکھتا ہے۔ ٹینس میں ثانیہ مرزا، بیڈمنٹن میں سائنا نہوال کے نام ساری دنیا میں مشہور ہیں۔ کرکٹ میں عباس علی بیگ، جے سمہا، عابد علی کے علاوہ اظہر الدین وی وی لکشمن کے نام بھی نمایاں ہیں۔ حیدرآباد فٹ بال کے لیے بھی کافی شہرت رکھتا تھا۔ یہاں کے کئی کھلاڑی فٹ بال کے اولمپک میں حصہ لے چکے ہیں۔ حیدرآبادی لباس میں خواتین کے لیے کھڑا دوپٹہ اور مردوں کے لیے شیروانی حیدرآباد کی پہچان ہے۔ حیدرآباد اپنی تواضع میں ساری دنیا میں مشہور ہے۔ یہاں کے کھانوں میں بریانی، حلیم، بگھارے بیگن، مرچوں کا سالن اور میٹھے میں خوبانی کا میٹھا کافی شہرت رکھتے ہیں۔ میرا شہر لوگاں سو معمور کر، رکھیا جوں تو دریا میں من یا سمی۔